बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मज़हर चौधरी। आज के जो मेरे मेहमान जनाब शाहिद जंजुआ साहब, मारूफ एनालिस्ट, तजिया कार, आप सब उनके नाम से बखूबी जानते हैं, वाकिफ़ हैं। मेरे को होस्ट, उनको मैं वेलकम करता हूं। पहला प्रोग्राम कर रहे हैं जनाब आतिफ चौधरी साहब। आतिफ चौधरी साहब हमारे JLMnews.com के चीफ रिपोर्टर थे जब हमने 2000 में अपनी वेबसाइट का आगाज किया था। और आतिफ चौधरी दीना में दी नेशन अखबार, इंग्लिश अखबार थी, उनके नुमाइंदे थे और बहुत अच्छी उन्होंने सहाफत की। आजकल वो मैनचेस्टर में मुकीम है, बरतानिया के शहर में। आज हमारे साथ वो भी शरीक हो रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बरसी के हवाले से है। आज उनकी 42वीं बरसी मनाई जा रही है। आज हम अपने नौजवान नस्ल को और अपने दोस्त अहबाब को जो हमारे JLM न्यूज़ टीवी को देखते हैं, JLM न्यूज़ के फेसबुक पे आज हमें लाइव देख रहे हैं, उनको हम बताएंगे कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी क्यों लगाएगी और उसके नताइज क्या निकले और क्या उससे पाकिस्तान में कोई बेहतरी आई या उसमें कोई मसाइल मजीद बढ़े। इन तमाम सवालों का जो जवाब है हम जनाब अपने एनालिस्ट शाहिद जंजुआ से लेंगे। कुछ सवालात मैं करूंगा और कुछ सवाल जो है वो आतिफ चौधरी साहब करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं जनाब शाहिद जंजुआ साहब को। बहुत शुक्रिया मज़हर चौधरी और ब्रदर आतिफ जी, शुक्रिया। और अपने नाज़रीन से भी गुजारिश है कि हमारे जो फेसबुक जिस पर आप ये लाइव देख रहे हैं इसको फॉलो कर ले और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, कमेंट्स भी करें। कुछ सवालात आपके जहन में है तो वो सवालात के जवाबात भी आपको हमसे ले सकते हैं। हमारी यही वीडियो जो है वो फिर यूट्यूब पे भी चलेगी। यूट्यूब JLM न्यूज़ टीवी का हमारा चैनल है, उसका लिंक भी हम अपने फेसबुक पेज पे दे देंगे। आप जब भी उसको देखें उसको सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट्स भी करें और अपने जो है शेयर भी अपने दोस्त बाब के साथ करें। पाकिस्तान के बारे में हम ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है। हमारा वो बचपन का दौर था जब जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी गई। मुझे याद है, मैं बच्चा था, हमने बस सुना था कि उनको सजाए मौत दे दी गई है, लेकिन कोई यकीन किसी को नहीं आ रहा था क्योंकि वो खबर ना टीवी पे चली ना अखबार पे चली और बहुत अरसा तक लोग यही समझते रहे कि वो जिंदा है। लेकिन क्या था कि सजाए मौत उसको हो चुकी थी, उसको सजा दे दी गई और जिस कानून के तहत दी गई उसके बारे में भी हम अपने एनालिस्ट से बात करेंगे। तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का नाम आज भी जब अखबारों में, आज भी उनकी बरसी पर मुख्तलिफ मैंने अखबारात में आर्टिकल पढ़े हैं, तो उनको फांसी लगाने वाले, उसको दुनिया से मिटाने वाले खुद मिट गए। आज उनकी कब्रें वीरान हैं, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की कब्र जो है आज भी आबाद है। आज भी लोग पीर मानते हैं, वहां पर अपने मनते मुरादे मांगने के लिए भी जाते हैं। वो ऐसा कोई रूहानी रहनुमा तो नहीं थे, लेकिन वो अवामी रहनुमा थे और अवाम जो है अपने मसाइल के लिए वहां पर जाती है। और ये हमारी तारीख का बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि जो अवामी नुमाइंदों को आप जब मिटाने की कोशिश करते हैं, अवाम के दिलों से निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप निकाल नहीं सकते। जबर के जरिए आप निकाल नहीं सकते, किसी को फांसी, किसी को जलावतन करके मुल्क से निकाल कर आप निकाल नहीं सकते। लेकिन ये प्रैक्टिस हम बार बार कर रहे हैं और की जा रही है। पहले जो प्रैक्टिस हुई थी उसके क्या नतीजे निकले और आज जो आप कर रहे हैं, जो आज बो रहे हैं, उसके क्या आप कल फल काटेंगे, ये हमारे लिए सबके लिए गौर तलब मुकाम है। तो जनाब मैं सबसे पहले शाहिद जंजुआ साहब से पूछूंगा कि शाह साहब, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई? मज़हर चौधरी, आज पाकिस्तान जिस तरह तेजी के साथ तनज़ली और तबाही के रास्ते पर गामजन है, माशी और सियासी, दाखिली और खारजी महाज पर पाकिस्तान को पे दर पे शिकस्त और शर्मसारी का सामना है। इन हालात के अंदर भुट्टो की शख्सियत और भुट्टो की जिंदगी का मुतालिया करना ये भी बहुत लाजम है। भुट्टो को फांसी देने के पीछे जो वजूहात हैं वो हमाजेत है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो दो हैं। एक तो ये है कि भुट्टो की जिंदगी 51 बरस थी, 51 ईयर। 51 बरस की जिंदगी में भुट्टो ने जो जो अचीवमेंट, कामयाबियां हासिल की, अगर आज के दौर में हम अपनी शख्सियत, अपनी उम्र और फिर भुट्टो ने जिस तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अगर हम इसको देखें और इस अपने साथ उसका तकाबली जायजा लें, तो फिर हमें पता चलता है कि भुट्टो एक आम इंसान नहीं था।
وہ ایک قومی سطح کا لیڈر تھا اور وہ پاکستان کا لیڈر تھا, پیپلز پارٹی کا صرف لیڈر نہیں تھا. اور ایک سویلین شخص کہ جب قیام پاکستان عمل میں آیا تو اس وقت بھٹو کی عمر 19 برس تھی اور وہ امریکہ کے اندر زیر تعلیم تھے. ان حالات کے اندر انہوں نے قیام پاکستان کی جو وجوہات, جو جد و جہد ہے, وہ اس کے عینی شاہدین میں شامل تھے, کیونکہ جس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا, سر شاہ نواز بھٹو نے. پھر جب بندہ پاکستان سے باہر رہتا ہے تو اسے اپنے وطن کے ساتھ جو محبت ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے. وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا, اور میدان سے باہر رہ کر جب بندہ مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے بہت ساری وہ چیزیں غیر جانبدار ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں جو اس کھیل کے اندر شامل لوگ جو ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر اور مختلف جو ہیں وہ دباؤ کی وجہ سے یا مفادات کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے. ان حالات کے اندر بھٹو نے جب آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ پاکستان جن مقاصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کیا تھا اس سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور اس پاکستان کو قائم رکھنے اور ایک رکھنے کے لیے جس آئین کی ضرورت ہے وہ بن نہیں سکا. اور آئین بنانے سے زیادہ جو پاکستان کے کرتا دھرتا تھے, جس میں عسکریتی طبقہ اور سویلین جو عسکریت کے تحت ہی کام کر رہے تھے, انہیں زیادہ اس سے دلچسپی تھی کہ اس پاکستان کی زمام اقتدار عوام کے ہاتھوں میں منتقل نہ ہو, اور کہیں وہ طبقہ جو قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ خلوص کے ساتھ کام کر رہا تھا, جس میں ان کی اپنی بہن فاطمہ جناح شامل تھیں, ان کے خیالات اور ان کے ساتھ نہ ہو جائے. اس لیے وہ ہر صورت پر پاکستان کے اندر اپنا اقتدار اور اپنے نظریات ان کو فروغ دینا چاہتے تھے. یہ وجوہات تھیں کہ 1977 تک پاکستان کو کوئی متفقہ آئین نہ مل سکا. اور 73 تھا جی, ہاں جی 73. لیکن بھٹو کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ آئین جس آئین کو بھٹو نے بنایا تھا, اس آئین بنانے کی پاداش میں 77 میں بھٹو کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا, اور اس کا 51 برس کی عمر میں بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا کے اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے یہ سمجھا کہ اب بھٹو ختم ہو گیا, بھٹو مر گیا. لیکن وقت نے دکھایا کہ بھٹو کا فکر اور فلسفہ زندہ رہا, لیکن یہ بات ہے کہ بھٹو اور بھٹو کے خاندان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی. صحیح. شاہد جنجوعہ صاحب جی, میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اس موقع پر پہلے تو سب سے پہلے تو مدد صاحب اور شاہد جنجوعہ صاحب آپ کا شکریہ, اس پروگرام میں پہلی دفعہ میں آیا ہوں. میرا سوال شاہد بھائی سے ہے کہ بھٹو صاحب کو آج تقریباً 42 برسی ہے بھٹو صاحب کی جی, اور موت سنا دی گئی, اور حکمرانوں نے اس وقت فیملی کو جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا, اور ٹی وی پہ اخبارات میں کہیں بھی کسی کا کوئی مطلب اس خبر کا ذکر بھی نہیں ہوا, اور کافی چھپانے کی کوشش کی گئی. لیکن شاید صاحب کیا حکمران اور جو ہے نا عوام کے دلوں سے بھٹو صاحب کی جو عزت تھی, جو ان کا وقار تھا, اسے کیا ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کا سے آخری ملاقات ان کی جو پہلی خاندانی مسز تھی نصرت بھٹو سے پہلے, اس کی ملاقات کروائی گئی تھی, اور پھر بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کا منہ دیکھنے کا بھی موقع ان کی پہلی وائف انہیں دیا گیا, اور بھٹو کے جنازے میں ان کے خاندان کے 2 افراد شامل تھے, ان کے خاندان کے جو سربراہ تھے ممتاز بھٹو وہ شامل تھے. لیکن یہ بات ہے کہ جس طریقے سے جس حقارت کے ساتھ بھٹو کا جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھا گیا, آپ دیکھیں کہ یہ ہم سے زیادہ
تاریخ سے زیادہ بھٹو کو پھانسی دینے والے وہ ججز جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم سے ظلم ہوا. انہوں نے اقرار کیا کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا جو فیصلہ ہے یہی غلط تھا, اور یہ فیصلہ قانون اور آئین کی بنیاد پر اور کسی جرم کی پاداش میں نہیں دیا گیا تھا. یہ جنرل ضیاء الحق کی ذاتی خواہش یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کے دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ دیا گیا. تو وہ فیصلہ دے کے یہ سمجھے تھے کہ بھٹو ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے پاکستان کو چلائیں گے. لیکن بھٹو نے جس فکر و فلسفے, جس عوامی پذیرائی اور عوام کے حقوق کی اور انسانی حقوق کے قوانین کے اندر جو ہے اس کی یقین دانی کی بنیاد رکھی تھی, آج بھی ان حقوق کی بنیاد پہ اور ان آئینی شکوں کی بنیاد پہ یہ پاکستان قائم ہے. اور وہ پاکستان جو بھٹو سے پہلے, اس آئین سے پہلے تھا, وہ دولخت ہو چکا تھا, اور تمام تر فوجی قوت کے باوجود جو ہے وہ پاکستان ننگ دڑنگ تھا. پاکستان کی فوج جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں تھی, ایک کثیر تعداد جو ہے اس کی, اور پھر پاکستان ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار تھا. لیکن اس آئین کے بننے کے بعد جو بھٹو کی وجہ سے اور ان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے پاکستان کو ملا, اس کے بعد پاکستان مضبوط ہوا اور پھر پاکستان ترقی کی راہ پہ چل پڑا تھا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامی ممالک کے سربراہان آئے. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. پھر ایسے جو ہے وہ یک لخت نہیں, بلکہ یوں سمجھیں کہ جو ہمارے اس وقت کے فوجی حکمران تھے, انہوں نے, ان کی نظریں تھیں کہ بھٹو اگر اسی طرح کامیاب ہوتا رہا, سول سپریمیسی اگر اپنی طاقت پکڑ گئی, تو پھر یہ ہے کہ وہ تالے آزما جنہیں اقتدار کا شوق ہوتا ہے, پھر ان کے لیے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنا یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو کو جو پھانسی دی گئی, اس پھانسی کے پیچھے جو سب سے بڑا کردار تھا, جس کا بھٹو کے مختلف اقوال اور مختلف جو ہے ان کے بیانات کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہیں پاکستان کو اسلامی ریاست اور ختم نبوت کا قانون یہ بنانے کی وجہ سے قادیانی لابی جو ہے اس وقت پاکستان آرمی کے اندر موجود تھی, اور پاکستان کے اندر ان کا بہت بڑا جو ہے وہ اثر و رسوخ تھا. انہوں نے بھٹو سے یہ بدلہ لیا کہ پھر انہیں رات کی تاریکی میں جو ہے وہ تختہ دار پہ لٹکایا گیا. میں ایک چیز کی وضاحت بھی ساتھ کر دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کے جو جنازہ ہے ان کے خاندان کا تو تصور کیا جاتا ہے, وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے ان کے کزن تھے, کیا نام تھا آپ نے بتایا ان کے کزن کا, جو ممتاز بھٹو, وہ ضرور شریک ہوئے یا ان کی فیملی کا, لیکن جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو اس وقت جیل میں تھی, ان کو نہیں بتایا گیا اور ان کو نہ جانے دیا گیا تھا. ایک بات یہ, اور دوسری ساتھ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا مقدمہ کیا تھا. مقدمہ تھا, ان کے پارٹی کے رکن تھے, نواب قصوری تھے اور قصور کے رہنے والے تھے. ان کا پورا نام ابھی اس وقت بھول رہا ہوں, اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے. تو وہ قتل ہو گئے. ان کے قتل کا الزام تھا ذوالفقار علی بھٹو پہ, اور یہ مقدمہ جو ہے وہ چلا ہائی کورٹ میں اور ان کو سزائے موت سنائی گئی. اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بھٹو اس کے قتل میں مشورے میں شریک تھے. اب جب مشورے کی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے والا جو ہے اس کو پکڑا جاتا ہے, اور اگر وہ کہے کہ فلاں کے مشورے سے, تو مشورہ دینے والے کو پر 302 کا قانون کا لاگو اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ مشورے میں کسی کو آپ ٹانگ دیں. یہ ججوں میں بہت بڑا اختلاف تھا, ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. سپریم کورٹ میں جب کیس چلا گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ مشورے میں بھی ہم سزائے موت دے سکتے ہیں, اور یہ پریشر تھا اس وقت کی مارشل لا رجیم کا. مارشل لا اس وقت صدر ضیاء الحق لگا چکے تھے, اور انہوں نے گرفتار سے بھٹو اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا, اور اس مقدمے کو کہا جاتا ہے کہ آج دن تک اس کو مثال نہیں بنایا گیا. یعنی کہ اس کے بعد پاکستان میں کسی کو مشورے میں, یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی کے قتل کے مشورے میں کوئی شریک تھا, اس کو سزائے موت نہیں دی گئی. سزا ضرور ہو جاتی ہے لیکن وہ انتہائی سزا جو ہے وہ نہیں دی گئی. اور اس میں اس بینچ میں شامل جسٹس نسیم حسن شاہ تھے, جو اس کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنے 90 کی دہائی میں. انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو تسلیم کیا کہ ضیاء الحق کا اور مارشل لا کا اور فوجی ڈکٹیٹروں کا, جو اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور حکمران تھے,
اس نے ہم پر پریشر ڈالا اور پریشر میں سزائے موت کا پر سائن کروائے گئے، اور ہم خود سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن اس کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے نتائج آج جو ہم بھگت رہے ہیں، جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اگلا سوال جو ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یعنی یہ تھوڑی سی وضاحت تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو حالات تھے، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ عوامی نمائندوں کو وہ ایک عوامی نمائندے تھے اور عوام کی سپرمیسی کے لیے کام کر رہے تھے، سویلین سپرمیسی کے لیے کام کر رہے تھے، یہ فوجی ڈکٹیٹروں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ آپ نے اس میں ایک ذکر کیا ہے جو انہوں نے اسلامی اتحاد بھی بنایا، جو اسلامی کانفرنس کروائی پاکستان میں، اور اس اسلامی کانفرنس میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ سربراہان مملکت اسلامی ملکوں کے وہ وہاں پہ آئے، تو وہ ایک اسلامی بلاگ بھی بنا رہے تھے۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی بلاگ بنانے میں جو انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا کہ اسلامی ممالک کے پاس تیل کی دولت ہے، ہم وہ تیل اپنی مرضی کے ساتھ دیں گے اور اس کی قیمتیں بھی خود مقرر کریں گے، اور یہ امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ تو شاہ جنیوا سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر امریکہ کو پسند نہیں تھی، اسلامی ملک کے تو فائدے میں تھا، لیکن ہماری فوج کیوں استعمال ہوئی کہ پھر اسی قائد کو، ہمارے اسی لیڈر کو جس نے یہ راہ دکھائی تھی، وہ ہماری فوج کے ہاتھوں جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر جو ہے وہ لٹک گیا؟ کیا ہماری فوج جو ہے وہ پھر امریکہ کے کہنے پر اس وقت انہوں نے کیا، اور کیا آج بھی جو معاملات چاہ رہے ہیں کیا امریکہ کے کہنے کے مطابق چاہ رہے ہیں؟ جناب آپ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں مدر چودھری، تو پاکستان ابتدا ہی سے، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے امریکن بلاک میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور آپ دیکھیں صدر ایوب کا جانا، یہ ساری چیزیں ہمارا ریکارڈ ہے۔ اور بھٹو کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ یہی تھا کہ اس نے پاکستان کو امریکن بلاک سے باہر نکالا تھا، اور امریکن بلاک سے باہر نکالنے کے بعد ایک پہلی دفعہ پاکستان آزاد خود مختار اسلامی ممالک کے وجود جو ہے وہ پاکستان کا دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور پھر بھٹو نے جو ہے وہ اسلامی ممالک کے سربراہان کو پاکستان بلایا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایجنڈا سیٹ کیا کہ پاکستان اور اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کو منوائیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ کرنسی تک کی جو ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے بعد یہ جو اسلامی ممالک کے پاس پیٹرول کا ٹول ہے، اس کو استعمال کر کے دنیا کے فیصلے اپنی مرضی اور اسلامی ممالک کے سربراہان اور اسلامی بلاک کے مفاد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے۔ اور اسی پاداش کے اندر وہ جو امریکن بلاک تھا، اس بلاک کی نمائندگی جو ہے وہ پاکستان کی اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جنرل ضیاء الحق کیا ان کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے بدلہ لیا اور پاکستان کو امریکن بلاک سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اور اس امریکن بلاک اور اسلامی بلاک، اس کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ جنرل مشرف کے طور میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ حقائق یہ ہیں، ہمیں یہ پتا تھا کہ پاکستان کا نقطہ نظر غلط ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک کا حصہ تھا، اور اسی حصے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو امریکہ کے ساتھ ایک الحاق تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ارکرسا صاحب جو ہے وہ کرنل کے بعد جو ہے انہیں ویٹ کرنے کے لیے امریکہ لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات تھی کہ وہ جو ایک جو ہے وہ پارٹنرشپ چلی آ رہی تھی، اس پارٹنرشپ کو توڑنے کا جو صلہ تھا وہ انہیں پھانسی کی صورت میں ملا، اور پھر بھٹو کی وفات کے بعد پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ امریکن بلاک میں دھکیل دیا گیا، اور آج کے دن تک جو ہے وہ پاکستان اسی بلاک کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ بھٹو کے بعد پاکستان کو امریکن بلاک کے اندر جو ہے وہ جکڑ کر رکھنے کے لیے، یعنی اور تب سے پاکستان نکل نہیں سکا۔ جو سارے حقائق ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، تب سے نہیں نکل سکا۔ عاطف صاحب آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن جو تھا، جی، اسے اگر آپ دیکھیں اور دور حاضر کے جو حکمران ہیں ان کا ویژن دیکھیں تو اس میں آپ کیا ڈیفرنس فیل کرتے ہیں، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ یا ذوالفقار علی بھٹو محب وطن زیادہ تھے، یا آج کے حکمران کے مطلب جس طرح مہنگائی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارا، اور ملک کوئی بھی چیز سیدھے راستے پہ نہیں جا رہی، حالانکہ بہت ہی ایک بڑی توقع کے ساتھ عمران خان صاحب کو ہم نے الیکٹ کروایا سارا کچھ، لیکن کوئی اس کے نتائج 2.5 سال میں نہیں نکل سکے۔ میں عرض کرتا ہوں، جی عرض کرتا ہوں
جہاں آپ نے کہا کہ بھٹو کا ویژن، ذوالفقار علی بھٹو کو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ ثابت کرتی ہے بات کو، تاریخ جس چیز کی گواہی دے اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور حاضر وقت میں ہو سکتا ہے ہم کسی بات کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکے، لیکن جب 30-40 سال کا وقفہ گزر جاتا ہے تو حقائق بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت ویژنری سیاستدان تھے، ان کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کا جو ویژن بین الاقوامی سطح پر تھا، جو اندرونی ملک میں بھی تھا، اور یہی بات آپ دیکھیں کہ 1968 میں انہوں نے وہ پارٹی بناتے ہیں اور وہ 70 میں اقتدار میں 71 میں اقتدار میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ فوری طور پر ان کو تبدیلی کا پتہ تھا کہ لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے پارٹی بنائی اور پارٹی جو آ گئی۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات جو انہوں نے کی، وہ اپنی پارٹی کو مزدوروں پر اور کسانوں کے لیے وقف کیا، اس لیے اس کا پیپلز پارٹی نام رکھا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہوئے غریب مزدور اور کسان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کو اپنا اہمیت دیتے ہیں اور اولین ترجیح دیتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد پارٹی اپنے اس منشور پر قائم رہ سکی یا نہیں، وہ مختلف حالات ہیں، اور اس میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ملک کے حالات کا بہت دخل ہے کہ پارٹی اس طرح کے اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکی، اور اسی طرح دیگر پارٹیاں بھی جو ہے وہ اس سسٹم کے جکڑ بندی میں اس طرح کو پھنس چکی ہیں کہ وہ چاہیں بھی کہ اس نظام کو تبدیل کرنا تو وہ کر نہیں سکتی۔ اور جب انہوں نے عوامی تحریک کا آغاز کیا تھا تو پھر اس کا جو اثر ہوا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے، جو سزائے موت ان کو دی گئی، یہ بہت انتہائی قدم تھا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ انہوں نے سیاست کو عوامی سطح پر وہ لے گئے تھے، اور عوام میں وہ سیاست کو لے گئے، اور عوام جو اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے لگی تھی۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہمارے بڑے دوست جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت بیوروکریسی جو ہے عوام سے ڈرتی تھی، پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بیوروکریسی وہ ڈرتی تھی کہ یہ لوگ آ جائیں گے، احتجاج کریں گے، ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو بیوروکریسی نے بھی سوچا، اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی سوچا کہ اگر عوام اتنی مضبوط ہوگی تو پھر یہ ہر حقوق ان کو دینا پڑے گا، اور جب عوام اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو جو ملک کے وسائل ہیں، وہ جو وسائل میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پھر عوام کی فلاح پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ عوام کی فلاح پر خرچ کریں گے تو جو ان کی اپنی عیاشی ہے، جو حکمران طبقات کے، جس میں سویلین بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، ان کے جو ٹھاٹ باٹ ان میں پھر فرق پڑے گا۔ تو وہ اس ٹھاٹ باٹ کو اپنے برقرار رکھنے کے لیے، اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی بھی عوامی نمائندے کو وہ پاورفل ہونے نہیں دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے عبرتناک انجام سے دیگر لیڈران جو ہیں وہ بھی ڈر گئے، اور آج بھی وہ جب بولتے ہیں وہ ایک حد میں رہ کر بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب پاکستان کے جو وسائل ہیں بہت بڑے وسائل ہیں، اور ان کو اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو عوام کی حالت آج بھی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوا وہ ایک مخصوص طبقہ ہے وہ اپنے اخراجات بھی کم کرے، اور جو انہوں نے اپنے ہمسایوں میں جو جنگیں جو برپا کر رکھی ہیں، سب لوگ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں اپنے آپ کو ملوث کیے رکھتے ہیں، وہ جو اتنے وسائل ادھر خرچ ہوتے ہیں وہ عوام کی فلاح پر خرچ ہوں۔ تو آج جو جس طرح آپ نے کہا نا کہ مہنگائی کا جن ہے، یا یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ووٹ لے کر آئی تبدیلی کی، تو ان کی راستے میں بھی وہی چیزیں رکاوٹ ہیں۔ وہ ابھی بھی آپ عوامی نمائندہ، کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے پاس یہ پوری حکومت اس وقت ہے؟ عمران خان کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل وہ ایک فیصلہ کرتا ہے اور دوسرے دن اس کو تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے، اور تبدیل کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کوئی نہ کہیں سے پریشر آ جاتا ہے۔ منتخب نمائندہ عمران خان ہے، عوام نے ووٹ اس کو دیے ہیں، اس کو پاورفل ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے، اور اس کی پالیسی چلنی چاہیے، وہ نہیں چل رہی، اور جب تک وہ نہیں چلے گی یہ مسائل ہمارے پیدا ہوتا رہے گا۔ اچھا، میرا ایک اور سوال کا دوسرا حصہ رہ گیا تھا عاطف، میں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ موجودہ حکمرانوں سے موازنہ۔ 1971 کے انتخابات میں کراچی سے جماعت اسلامی اور جو ہے وہ مولانا شاہ احمد نورانی، انہوں نے کلین سویپ کیا، اور پھر جو ہے وہ مولانا شاہ احمد نورانی جو ہے وہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے منتخب اپوزیشن لیڈر تھے۔ بھٹو کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا، اور پورا جو الیکشن تھا 1971 کا، اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ جان کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اینٹی بھٹو الیکشن تھا۔ لیکن اس کے باوجود 1973 کے جب آئین بنانے کا معاملہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور پہ آیا، تو بھٹو، مولانا شاہ احمد نورانی اور جماعت اسلامی یہ سب ایک ہو گئے، اور پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، اور پاکستان کو آئین دینے کے لیے ان اپوزیشن اور حکومت نے
جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، بلکہ آئین پاکستان کی جو اسلامی دفعات ہیں وہ مولانا مودودی اور مولانا شاہ احمد نورانی ان کی مرہون منت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شاہ احمد نورانی جو ہے وہ ان کو بھٹو نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ انہوں نے میرے خلاف الیکشن لڑا، یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے جب قومی معاملات اور بین الاقوامی چیلنجز کی بات آئی تو وہ سارے ایک جان اور یک جان ہو کے ایک ماز پہ اکٹھے ہوئے، اور پارلیمنٹ نے جو بتایا کہ تمام تاریخ اختلافات کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان یہ پاکستان اور ملک بچانے کے لیے ہمیشہ ایک ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آئین بنایا، بہت بڑی بات تھی۔ موجودہ حکومت کے آپ دور میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ داخلی معاملات وہ اس کے اوپر ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن دن رات وہ جو ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں پاکستان کے مسائل اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے اگر انہیں دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی بانسری ہے اور ایسی سر ہے کہ اس کی کوئی سر تان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ تو ان کا بھی اگر آپ دیکھیں اور بھٹو کے ساتھ دیکھیں تو ایسے پتا چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید اگر کسی لوکل کونسلر میں کونسلر جو ہے وہ ہیڈ آف کونسل بھی منتخب کیا جاتا تو یہ اس کا بھی اسی طرح تیا پانچا کرتے جس طرح انہوں نے پاکستان کا اب کیا ہے۔ جی عاطف صاحب آپ پوچھیں۔ اس کے بعد ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بیرونی پریشر ہوتا ہے، کیا ذوالفقار علی بھٹو کو بہت زیادہ پریشر تھا اس دور میں، اور آج کے حکمرانوں کو کیا کم پریشر ہے یا ایک جیسا ہی پریشر تھا؟ دونوں میں کمپیریزن کیا ہے؟ یہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں عاطف صاحب کہ کس دور سے آپ گزر رہے ہیں اور اس وقت کے چیلنجز کیا ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب آغاز کیا اپنی حکومت کا تو پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا، اور پاکستان جب 2 لخت ہو چکا تو پھر ہمارے بہت سے فوجی جو جب انہوں نے ہتھیار پھینکے 92,000 فوجیوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے بنگلہ دیش میں، وہ گرفتار تھے انڈیا میں، اور انڈیا سے ان کو رہائی کا مسئلہ تھا، اور رہائی کے مسئلے کے ظاہر انڈیا کی بھی کچھ شرائط تھی تو انہوں نے اس شرائط پر سمجھوتا کیا اور شملہ معاہدہ کیا۔ شملہ معاہدہ کرنے کے بعد وہ فوجی بھی رہا ہوئی، وہ فوجی واپس پاکستان میں آ گئے، تو انہوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، اور اس وقت جو ہے وہ سوشل ڈیموکریسی کا ایک بڑا دور، سوشل اکانومی کا بڑا دور تھا کہ رشین سٹائل پر کہ ہر چیز جو ہے وہ نجی شعبے سے لے کر حکومت کے اختیار میں یا حکومتی شعبے میں اس کو لینا تھا انڈسٹری کو۔ انہوں نے وہ نئی پالیسی بنائی، اور وہ جو پالیسی تھی وہ امریکہ کے مفاد سے براہ راست متصادم تھی، کیونکہ یہ 2 نظام اس وقت چاہ رہے تھے۔ ایک رشین نظام تھا جس کو آپ سوشلسٹ اکانومی کہہ سکتے ہیں، اور ایک دوسرا جو کیپٹلسٹ سوسائٹی جو آج تک بھی سسٹم جو ہے وہ چاہ رہا ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے امریکہ والے یا مغربی جو ممالک تھے کہ پاکستان جو ہے وہ رشین نظام اس کو اپنائے اور اپنے عوام، اپنے مزدور طبقے کے لیے یا کسان طبقے کی بہتری کے لیے سوچے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ نجی شعبے میں جتنی بھی پراپرٹی ہے یا نجی جو صنعتیں ہیں وہ پھلنے یعنی کہ اس کو میں اضافہ آنا چاہیے۔ تو وہ جو متصادم ہوا ان کے دونوں کا جو وہ کلیش، تو ظاہر ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشیا کے کیمپ میں جتنے بھی لوگ تھے یا جتنے بھی ممالک تھے ان کو سزائیں دی گئی، بلکہ ان کے خلاف جنگیں بھی کی گئیں، اور وہ بہت سے ممالک پھر وہ رشین بلاک سے نکل کر اگر امریکن بلاک میں آئے تو پھر وہ بچے تھے۔ ایک سب سے بڑی ریزن یہ تھی، اور ان پر پریشر یہ بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے منشور پر عمل کیا۔ وہ ظاہر ہے وہ جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ظاہر 5 سال میں تو پلٹ نہیں ہو سکتی، ان کو مزید وقت چاہیے ہوتا تھا، لیکن وہاں درمیان میں سے پھر یہ اسلامی بلاک کا جو مسئلہ بن گیا، انہوں نے اسلامی بلاک بنانے کی جو کوشش کی۔ یہ 2 فیکٹر مل گئے، ایک ان کی اکانومی کے جو ایشو تھے اور دوسرے جو اسلامی بلاک تھا ان پر پریشر ہو گیا۔ یہ تو اس وقت کے حالات تھے۔ آج کے جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس میں بھی مختلف طرح کے پریشر جو ہیں وہ ہماری حکومتوں پہ ہیں، لیکن جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ برداشت کر لیتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 98 میں ایٹم بم کا دھماکہ کرنے کا وقت آیا تو ایک عوامی حکومت تھی، اس وقت نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے، تو کلنٹن نے ان کو فون کیے اور بہت سے پریشرائز بھی پہلے کیا گیا، پھر ترغیبات بھی دی گئی کہ آپ یہ لے لیں لیکن ایٹمی دھماکہ نہ کریں، لیکن وہ عوامی نمائندے تھے، ایک پارلیمنٹ موجود تھی، تو ان پر فیصلہ کیا کہ ہم دھماکہ کریں گے۔ فوری بعد آپ دیکھیں کہ 98 کا یہ مسئلہ بتا رہا ہے، لیکن 2001 میں
جب افغانستان کی جنگ ہوئی, امریکہ نے وہاں پر جنگ چھیڑی, تو انہوں نے ایک فون کیا جنرل پرویز مشرف کو, تو وہ ڈھیر ہو گیا, وہ کہتے کہ اپنے بیڈ روم میں اس نے سرنڈر کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی مثال تھی کہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے یا پارلیمنٹ کی قوت کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں, وہ بیرونی جو پریشر ہے وہ اچھے طریقے سے برداشت کر لیتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں یا وہ امر ہوتے ہیں یا یک شخصی حکومت ہوتی ہے, وہ فوری طور پر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو پریشر آج بھی ہے, وہ پریشر اس وقت بھی تھے. جی شاہ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی, اس موضوع پر میں جو ہے وہ ایک اور مثال آپ کے سامنے دینا چاہوں گا کہ بھٹو کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے عوامی صنعتوں کے اوپر قبضہ کر لیا. جی, اور یہی وجہ ہے کہ بھٹو اور نواز شریف یا پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی دشمنی سٹارٹ ہوئی. تو میں بھٹو کا جو عمل ہے وہ صنعت قومیانے کا, میں اس کے 100% نہ مخالف ہوں نہ اس کا وہ مکمل حمایتی ہوں. لیکن میں ایک بات جو آج کے دور میں آپ کے یا عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جب نجکاری یہ سمجھی جاتی ہے یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ شاید سارے مسائل کا حل جو ہے وہ نجکاری کے اندر, پرائیویٹائزیشن کے اندر ہے, یہ بالکل ایک لغویات کے اندر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ برطانیہ جیسے ملک میں جو جمہوریت پسند ملک ہے, وہ اگر آپ مانچسٹر, بری, ان سب علاقوں کو دیکھیں تو یہاں پہ فرسٹ لائن بسز یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جو بڑے اچھے طریقے سے یا ملک کا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے یعنی مانچسٹر سٹی کے اندر وہ چلا رہی تھی. لیکن 25 یا 23 مارچ کو, یہ اسی پچھلے مہینے کے اندر, وہ فرسٹ لائن بسز جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ مانچسٹر کونسل نے ٹیک اوور کر لی ہے. گویا وہ جو پرائیویٹ فرم تھی اس کو قوبیا لیا گیا ہے. یہ وہی فیصلہ تھا جو بھٹو نے اپنے دور میں کیا تھا, اور اس کی وضاحت یہ دی گئی ہے کہ چونکہ یہ جو پبلک کو جو فیسلٹی ہیں یہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے مفادات کا خیال رکھتی ہیں, اور جو پبلک کو سہولتیں دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے رہی. اس کے علاوہ جو صفائی ستھرائی جو میونسپل کمیٹی کا کام ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ بھی پرائیویٹ کمپنیاں چلا رہی تھی. لیکن اس کا جو ہے وہ دنیا نے دیکھا یا برطانیہ کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو ریفیوزڈ کلیکشن ہوتی ہے وہ ہفتے میں 2 دن ہوتی تھی, پھر وہ ہفتے میں 1 دن ہو گئی, پھر اس کے بعد 2 ہفتے میں 1 دن ہوئی. تو اس سے جو مسائل سامنے آئے, شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ جو مانچسٹر کونسل ہے اس نے ٹیک اوور کر لی ہے. گویا یہ حکومت نے وہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل تھا اس کو اس 70 کی دہائی کا جو فلسفہ تھا کہ یہ کچھ سروسز جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ اس کے پاس ہونی چاہیے, تو وہ فیصلہ وہ ٹائم جو ہے ریورس ہو کے, جس طرح مظہر چودھری نے کہا کہ مختلف مسائل کے حل کے لیے حکومتیں جو ہے وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتی ہیں, اور آج پھر جو 70 کا فلسفہ تھا وہ واپس آ رہا ہے. ایک بات اور جو میں اس کے اوپر اضافہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی فوجی دور آتا ہے تو فوجی دور کے اندر جو برائیاں جو مسائل ہوتے ہیں وہ پہلے سے بڑھ جاتے ہیں. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پابندی ہوتی ہے کہ میڈیا اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکتی. جیسے آج کے دور میں آپ نے دیکھا کہ نیم مارشل لا کا دور ہے, تو اس نیم مارشل لا دور کے اندر جو ہے وہ, یا اس سے پچھلے مشرف کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طرح امریکن نے جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا تھا, تو اس کے اوپر میڈیا کو ڈسکشن کی اجازت نہیں تھی کہ یہ کون ذمہ دار ہے, کس طریقے سے آپریشن ہوا, ویدر اسامہ بن لادن خود وہاں پہ تھا یا صرف جو ہے وہ اس کی کوئی فیملی تھی. وہ تو اس کو تو بہت پہلے جس طرح مرتضیٰ پویا نے کہا تھا کہ اٹھا کے افغانستان لے جایا گیا تھا, اور وہ تو پہلے ہی مارا جا چکا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح پرویز مشرف کے اکاؤنٹ میں بلینز کے حساب سے پیسے آئے, اور یہ الزام لگا کہ پرویز مشرف نے جو ہے وہ پاکستانیوں کو امریکہ کے سامنے بیچ کے جو ہے وہ پیسہ کمایا. لیکن یہ خبریں اس وقت جو ہے سامنے نہیں آتی نا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امن امان ہے اور سب اچھا جا رہا ہے. لیکن کووڈ کے اوپر جو فنڈز آیا ہے عالمی ادارے سے, اس فنڈ کو جس طریقے سے اس کا غبن ہوا یا وہ خرچ ہوا یا خرچ نہیں ہوا, آپ دیکھیں کہ عالمی ادارے پاکستان کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں, اور شاید یہ بھی ایک وجہ کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. لیکن پاکستانی جو میڈیا ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکتا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ امن ہے. بھٹو کے دور میں یا عوامی دور میں جب ریئلی ڈیموکریٹک فورسز جو ہے ان کے ہاتھ میں ملک کا نظم و نسق ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ پروپیگنڈا فیکٹریاں جو ہے وہ ہر طریقے سے انہیں بدنام کرنے کے لیے صبح و شام خبریں چھاپتی رہتی ہیں, اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور کچرا ہے, یہ دور خراب ہے. اس سے پہلے جو مارشل لائی دور تھا وہ اچھا تھا, حالانکہ صورتحال زمینی صورتحال بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے. جی. اچھا, یہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب
فوج نے مارشل لا لگایا ہے تو اس میں زیادہ تر تو یہی ہے کہ بیرونی بھی بہت زیادہ پریشر تھا اور فوج خود بھی جو ہے اقدار کی لالچ میں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اس وقت کے جو سیاستدان تھے کیا ان کی نااہلی بھی شامل نہیں ہے بیچ میں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو سیاستدان اپنا کندھا پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھنا وہی پھر پڑتا ہے ہمیں, وہ پورے ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو سیاستدان ہے انہیں سیاست کرنی ہے, جو کاروباری لوگ ہیں اس نے کاروبار کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مارشل لا آ جاتا ہے تو ہم نے بھی تو اپنی سروائیول کرنی ہے. تو جو ووٹوں کے مخالف تھے انہوں نے اپنا ضیاء الحق کو اپنا کندھا پیش کیا اور سب لوگ صدر ضیاء الحق کے ساتھ لگ گئے. اور ضیاء الحق نے انہیں کے بل بوتے پر تقریباً 10-11 سال جو ہے نا وہ حکومت کی. یہ سب سے بڑا ایک ہمارا المیہ ہے. لیکن سیاستدانوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ڈکٹیٹر کا, اس مارشل لا رجیم کا ساتھ نہ دیں تو جیلیں ہمارا بھی مقدر بن جائیں گی. تو ہم ووٹوں کی خاطر یا نواز شریف کی خاطر. موجودہ جو ہم ریسنٹلی ہم نے ایک دیکھا کہ ترکی میں یہ ٹرائی کی گئی ہے, جی لیکن وہاں پہ انہوں نے بالکل اس کو مطلب عوام نے اور سیاستدانوں نے مل کے اسے روکا ہے. اچھا یہ ایک بڑی کمال کی بات ہوئی ہے. یہ ہماری ریسنٹ ہسٹری ہے نا, ہمارے لیے سیکھنے کا بڑا مقام ہے اس ترکی والے مسئلے پر. لیکن ترکی میں جو یہاں پہ ہوا ہے وہ آپ دیکھیں کہ بڑے عرصے کے بعد وہ عوام اس نتیجے پہنچی ہے. وہاں پر بھی فوج کی حکمرانی تھی, اور فوج کو جب بھی آتا تھے فوجی حکمران یا مارشل لا لگتا تھا تو عوام ویلکم کرتی تھی. اور ترکی کی اور پاکستان کی ہسٹری بھی تقریباً ایک جیسی لگتی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا. اس کا نام میرا عدنان مہندرس تھا, جو ان کا وزیر اعظم تھا. انہوں نے پھانسی پر لٹکایا اور لوگوں نے اس وقت مٹھائی بانٹی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد, یعنی کہ اگر مجھے ایگزیکٹ سال تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر 90 ایئرس کے بعد ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ مارشل لاؤں سے یا فوجی حکمرانوں سے ہمارا ملک سنبھلا نہیں ہے, تو پھر وہ احتجاجاً اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے. یہ ایک بڑی بحث تھی, میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں. جب کوئی پوچھتے تھے نا لوگ چیف جسٹس سے, جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے, کہ آپ نے مارشل لا کو قانونی حیثیت کیوں دی یا عدلیہ نے نظریہ ضرورت کو کیوں کیا, تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ پہلی بات جو ہے نا یہ تھی کہ یہ ساری ذمہ داری عدلیہ پر آپ نہ پھینکیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو سیاستدان ہیں وہ احتجاج کریں مارشل لا جب آتا ہے, اور اس سیاستدان کہتے تھے کہ پہلے عوام جو ہے وہ احتجاج کرے. یعنی کہ اگر عوام بھی سڑکوں پر نہ ہو, سیاستدان بھی سڑک پر نہ ہو, تو چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلا بیچارہ کیا کرے گا. وہ اگر وہ کہے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کے گیس فیصلہ سناتا ہوں تو نیا جج آ جائے گا, جیسے بھٹو شہید کے کیس میں بھی ہوا کہ کچھ ججوں کو نکالا گیا, اپنے من پسند کے جج لا کر ان سے فیصلہ لے لیا گیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. یہ جب اویئرنیس پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ اویئرنیس کہاں پہ پیدا ہوگی؟ پہلے عوام میں پیدا ہوگی. عوام اس کو احتجاج کر, وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, حکومت ہماری جمہوریت بننی چاہیے, جمہوریت کی ہماری سیاسی پارٹیوں کی بننی چاہیے, اور دوسرے نمبر پر سیاستدان اپنے کردار کے پختہ ہونے چاہیے, اور تیسرے نمبر پر جا کر پھر پریس بھی ہے اور عدلیہ بھی ہے, وہ بھی اس احتجاج میں پھر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو وہ وقت میرے خیال میں پاکستان میں آ گیا ہے. یعنی کہ یہ تربیت ہی ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ. یہ جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں, یہ آج سے 15-20 سال پہلے میرے خیال میں اکیلا بندہ تھا, کوئی بندہ بیٹھا ہوا وہ کر رہا ہوتا تھا کہ فوج کی حکمرانی کے اگینسٹ یا جمہوریت کے حق میں. لیکن آج ہر جگہ ہم بات کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اس سے اویئرنیس بڑھے گی. تو آج میرے خیال میں اگر کل وقت آیا نا, میرا اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ ایک بار ہو سکتا ہے, لیکن دوسری بار پاکستان میں مارشل لا نہیں لگ سکے گا. اب پھر عوام جو ہے وہ پھر ٹینکوں کے آگے جو ہے نا وہ لیٹ جائیں گے. تو شاہ صاحب اگر آپ کچھ مزید کہنا چاہیں. میں اس کے اندر اس طرح وضاحت کروں گا کہ پاکستان کے اندر 2 نظریہ آئے ضرورت جو ہے وہ چل رہے تھے اور چل رہے ہیں. ایک نظریہ آئے ضرورت جو ہے وہ عدالت کے اندر تھا, سپریم کورٹ کے اندر تھا, اور ایک نظریہ آئے ضرورت جو ہے وہ سیاست کے اندر تھا. آپ نے دیکھا کہ عوامی دباؤ جب بڑھتا ہے تو اس کے بعد عوامی دباؤ کے بعد نظریہ آئے ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ اپنی موت مر جاتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ جس کے اوپر عوام کو گلا تھا کہ وہ جو ہے وہ از انکلائنڈ ٹورڈز تبدیلی, لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہو رہی ہے, اور وہ سپریم کورٹ کے اندر وہ ججز
جو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے تھے، سپریم کورٹ نے ان سے یا چیف جسٹس نے ان سے ڈسٹینس کر کے جو ہے وہ آزادانہ فیصلے دینا شروع کر دیے ہیں، اور بلدیاتی اداروں کی بحالی اس کی ایک مثال ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ نظریہ ضرورت سیاست کے اندر، تو نظریہ ضرورت سیاست کے اندر یہ ہے، جس طرح جو ہے وہ زرداری صاحب نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ کوئی وعدے جو ہے وہ قرآن و حدیث نہیں ہوتی، اور آپ دیکھیں کہ آج بھی جس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ سیاست کے اندر اس طرح کی جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اس کو قبول نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، میرا ایک بیٹا ہے اور میں نے وہ ایک بیٹے کے لیے جو ہے وہ سیاسی اصول ہے یا جمہوری اصول ہے یا عوام کا حق حکمرانی ہے، میں اس کو دیکھوں یا پھر اپنے جو ہے وہ بیٹے کو دیکھیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ نظریہ ضرورت، وہ جو جس نظریہ ضرورت کے خلاف پیپلز پارٹی کا وجود عمل میں آیا، بھٹو خاندان، بھٹو اور خود ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی اپنی اولاد بھٹو خاندان کا صفایا کرنے کے بعد جب زرداری خاندان جو ہے اس نے پیپلز پارٹی کے اوپر قبضہ کیا، تو اس نے پیپلز پارٹی کے اندر نظریہ ضرورت کو جو ہے وہ دوبارہ روشناس کروایا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، آج وہ جو ہے وہ پورا سندھ بھی نہیں ہے۔ سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کراچی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہ اندرون سندھ تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ تو نظریہ ضرورت جو جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو جو بھی اڈاپٹ کرے گا بالآخر وہ محصور ہوگا، محدود ہوگا، اور جو بھی طاقتیں جو ہیں وہ نظریہ ضرورت کو ٹھوکر مار کر اصولوں اور آئین کی پاسداری کے لیے کام کریں گی، بالآخر فتح و کامرانی۔ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اب سمجھوتوں کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم نے سمجھوتے نہیں کرنے، بلکہ اس عمل کو جو ہے اپنے حتمی انجام تک پہنچانا ہے، عوام کی حمایت کے، عوام کی۔ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ واقعہ کربلا اس کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے اوپر جھوم جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ واقعہ کربلا کا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ حضرت امام حسین اپنے گھر سے نکلے اور ان کے پورے خاندان کی شہادت ہوئی۔ تو اس کی ایک وجہ جو بہت کم علماء کرام اور ہمارا میڈیا اس کو بیان کرتا ہے، وہ یہ تھی کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اور اسی ایگریمنٹ کے تحت جو ہے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی نواسہ رسول جو ہیں وہ دستبردار ہوئے، اور جو ہے وہ حق حکمرانی جو ہے وہ منتقل ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں، اور ان کے بعد ایگریمنٹ تھا کہ یہ وہ آگے اپنی نسلوں کو منتقل نہیں کر سکیں، اور انہوں نے جب منتقل کیا تو اس کے خلاف امام حسین کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ واقعہ کربلا یہ اصولوں کی پاسداری، آئین کی پاسداری، یعنی کہ ناجائز حکومت کو نہیں تسلیم، ناجائز حکومت کو نہ تسلیم کرنے کی پاداش میں جو ہے وہ حضرت امام حسین نواسہ رسول ان کی قربانی جو ہے وہ ہوئی، اور پھر ان کے ساتھ جو مظالم ہے وہ ہم نے یا دنیا نے دیکھا کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ناجائز حکمرانی کو جب تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر سب کچھ اس ملک میں پھر ہوتا ہے، پھر سب برائیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر قانون قاعدے کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، پھر آپ نہ روئیں کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ عوامی حکومت ہونی چاہیے، جمہوری حکومت ہونی چاہیے، الیکشن کے ذریعے ہونی چاہیے۔ آخری بات میں صرف یہ کروں گا، کچھ دوستوں نے سوال بھیج دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ٹوٹ گیا تو پاکستان کے ٹوٹنے میں بھٹو کا کردار کیا تھا، تو میں ان دوستوں کے لیے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا اس وقت سربراہ مملکت کون تھا؟ اس وقت فوج کی حکمرانی تھی، جنرل یحییٰ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، اور باغ دوڑ پوری اس کے ہاتھ میں تھی، فیصلہ کرنے کی اس کے پاس تھی۔ اس سے پہلے جو پاکستان ٹوٹنے کے حالات بنے، وہ جو گزشتہ دوار میں بنے، تو گزشتہ دوار میں کون تھا؟ یحییٰ سے پہلے جنرل ایوب خان تھا، 10 سال تک وہ بلا شرکت غیر ملک کا حکمران تھا۔ اس کے دور میں یہ حالات بنے، یحییٰ کے دور میں آ کر وہ نقطہ عروج پر پہنچے، اور پاکستان آدھا پاکستان جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس میں جو ہے وہ الزام جو ہے بعد میں کیا پروپیگنڈے کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو پر دھرا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس اس وقت حکومت کا کون سا عہدہ تھا؟
کہ اس کا یہ اختیار ہونا تھا یا اسے آپ باز پرس کر سکتے. بڑا سوال ہے جو ہماری نئی نسل کے لیے بھی, جو حکمران ہے, جو اس وقت کا حکمران ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس نے الیکشن کرائے, اسی نے نئی حکومت کو جو ہے وہ اقتدار منتقل کرنا تھا, اس نے نہ کیا اور وہ پاکستان ٹوٹ گیا. لیکن الزام بھٹو پر آتا ہے جو کہ خود ایک امیدوار تھا اس وقت. تو آخری صحیح اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں کیونکہ پروگرام لمبا ہو جائے گا. اور میں اپنے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شاہد جنیوا صاحب سے, جناب عاطف چودھری صاحب سے, کہ آپ سے بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی, اور ہم اس طرح کے ٹاپک لے کر پھر آئیں گے. دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ فیس بک پیج جو ہے ضرور شیئر کریں. ہماری یہی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی لگے گی, اس کا لنک جو ہے وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے فیس بک پہ, آپ وہ بھی شیئر کریں, کمنٹس کریں, وہ ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.